बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम माह रमज़ान मुआरफ़ कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना हमारे दरमियान मौजूद है और हम हर रोज़ एक नए मौजू के ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के ऊपर, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके ऊपर अल्लाह ख़ुद दरूद पाक भेजते हैं, जिनको अल्लाह ने तमाम नबियों का से अफजल नबी बनाया और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम जो कुतुब हैं उनमें सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल किताब कुरान मजीद अता फ़रमाई, और फिर आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आपने किस तरह से मुख्तसर वक्त के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात थे और अल्लाह का जो तारुफ़ था वो लोगों तक पहुँचाया, उसके पीछे जो 40 साल की आपकी एक मेहनत है उसका पहलुओं के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आपकी शख्सियत क्या रही। आप सादिक और अमीन कहलाए उस अरब के माशरे के अंदर, उस माशरे के अंदर आपने अमानतदार कहलाए, आप अमीन कहलाए। ये बहुत बड़े बड़े पहलू हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के आप नबूवत से पहले का जो वक्त है, पैदाइश से लेकर और 40 साल जो आपने नबूवत का ऐलान किया, ये एक वक्त अलग से है। इसके ऊपर भी आज मैं चाह रहा हूँ कि कुछ मुख्तसर बात हो। और फिर ये जो अगला 23 साल का अरसा है, इसके अंदर जो आपने मेहनत की, किस तरह से दूसरे के अंदर आपकी बात असर कर जाया करती थी। आपने चाँद की तरफ इशारा किया, उंगली से इशारा किया तो चाँद 2 टुकड़े हो गया। ये वो तमाम पहलू हैं जिनके ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि आज हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पहलुओं के ऊपर बात की जाए। इसमें अगर थोड़ा सा ज़ाहिर है ये हमारे प्रोग्राम का दौरानिया बहुत कम है, हुज़ूर की सीरत के ऊपर तो हम घंटों बातें करते रहें तो शायद तब भी हम बात मुकम्मल ना कर सकें, लेकिन मुख्तसरन कुछ इबादात से मुतल्लिक बात हो जाए, कुछ मामलात से मुतल्लिक बात हो जाए, कुछ माशरत से मुतल्लिक बात हो जाए कि हुज़ूर ने किस तरह से करके दिखलाया और हमने उसके ऊपर कैसे अमल करना है। इसके ऊपर आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे साथ मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं उनमें पीर हबीब इरफानी साहब हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आप मजहबी स्कॉलर हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तारिक शरीफज़ादा साहब, आप सीरियस स्कॉलर हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं सर सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और अगर हम बात करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जो तख्लीक है, आपको ये मुकाम हासिल है कि आप सबसे अव्वलियत है आपको हासिल तख्लीक के अंदर भी। अगर वो मेरे सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है जो इसमें आपने हुज़ूर का नाम लेकर जो है वो दुआ फरमाई थी, तो मुकाम और मर्तबे को समझना हो तो बात तो यहीं से शुरू की जा सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें ज़रा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले एक हदीस कुदसी का मैं हवाला दूंगा कि लौला कलिमा खलक़तुल अफ़लाक, कि रसूल मुकर्रम, ए नबी मुहतशम, ए ज़ात सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं ये कायनात ही ना बनाता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस कायनात वजह तख्लीक कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और इसकी तमाम तर खूबसूरतियाँ, तमाम तर रंगों की कशिश, तमाम तर खुशबुओं का सहर, तमाम तर नज़र को भाने वाली चीज़ें, तमाम तर जहन को सुकून देने वाली चीज़ें, तमाम तर दिमागी आसूदगी की चीज़ें, उनकी निस्बत उन निस्बत तख्लीक ज़ात सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपका ये इरशाद मुबारक है, 2 रिवायात हैं इसमें कि एक रिवायत में ये है कि जब मैं उस वक्त भी था जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे, और दूसरे इरशाद में कि जिस्म और मिट्टी के दरमियान थे। तो ये आपकी तख्लीक अव्वल है, ज़हूर आखिर है। और कुरान मजीद का एक इरशाद है कि वइज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कि जब अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम से एक अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता कर दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, कि फिर जब वो रसूल बरहक तुम में तशरीफ़ ले आएँ, जो कुछ तुम्हें दिया गया है किताब और हिकमत,
اس کی تصدیق فرمانے والے، لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، تو تم پر لازم ہوگا کہ تم پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو۔ اس کی تشریح میرے خیال وہ وقت بھی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ شے دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ بار الہا ان میں اس رسول برحق کو مبعوث فرما کہ جن کا تو نے ہم نے روز ازل میں عہد لیا تھا جن سے، یہ تو بریکٹ ہے میری، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کا علم عطا فرمائیں۔ یہ صفات اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، جو آج بھی یہ بات کہ 5000 سال کا عرصہ ہے درمیان میں، انہیں اس وقت بھی پتہ تھا کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں اس نبی مکرم نے تشریف لانا ہے جن کا روز ازل میں اس نے شہود کرایا تھا انبیاء کو، اور جو ایک اتنی بڑی نعمت انہیں ملی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کا صلہ جو مانگا وہ یہ ہے کہ اس جگہ پر میری اولاد آباد ہوگی، ان میں سے ان کو مبعوث فرمانا۔ اور پھر اس کے بعد یہ شے دیکھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو سابقہ انبیاء جتنے بھی ہیں سب نے اپنے معجزات پیش کیے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی نبوت کی دلیل میں اپنی سابقہ 40 سالہ زندگی پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اسی زندگی کو پر چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب جو ہے وہ روشنی ڈالیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے 40 سال کا جب وقت آپ گزارتے ہیں تو آپ اس وقت صادق اور امین کہلاتے ہیں۔ آپ نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا، جبکہ ابھی نبوت کا آپ نے اعلان نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اگر یہ کہوں کہ تربیت کی، خود تربیت کی، کہ آپ کو برائیوں سے، اور ظاہر ہے سوچ بھی نہیں جا سکتی آپ کی، اور آپ کو اچھائیوں اور نیکی کی طرف آپ ہمیشہ راغب رہے، عبادات کی طرف آپ راغب رہے۔ تو یہ جوانی کا جو عرصہ ہے حضرت، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاد آوری کا شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد کہ ماہ مقدس رمضان المعظم کے اندر آپ نے قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے ایک مرتبہ ہم سب کی توجہ دوبارہ دلائی، اور ایک ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے کچھ روشنی جو ہے وہ مستعار لیں اور اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ایک رہنمائی کا ذریعہ اور وسیلہ اس کو بنائیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ قبلہ عرفانی صاحب نے فرمایا، میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا اور اس کی یہ انتہائی خوبصورت اور اعلیٰ عرفہ ترین شکل میں ہم تک جو پہنچا ہے، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی نبوت کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ 63 برس کی نبوت کی نعمت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اعلان نبوت سے پہلے کا وقت جو ہے، اگر آپ اس میں ہر لمحے کو بغور دیکھیں تو آپ پہ ایک نیا عقدہ کشا ہوگا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ جو ہے گویا تربیت ہو رہی ہے آپ کی، اللہ آپ کو ایک ایسے عمل سے، ایک ایسے پروسیس سے گزار رہا ہے کہ جس میں آپ کی شخصیت، آپ کی صلاحیت، آپ کی صفات اور آئندہ چل کے جو آپ نے پیغام رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑنا ہے، اس کے بنیادی خد و خال واضح ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، کسی بھی شخصیت کی جو 2 بنیادی تعارف اور حوالے ہو سکتے ہیں صفات کی بنیاد پہ، وہ اس کا صدق ہو سکتا ہے، اس کی امانت ہو سکتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے وہ اس کے اندر یہ دونوں حوالے اتنے مضبوط اور اتنے مستحکم ہیں کہ ایک وسیع تعداد عربوں کی ایسی ہے جو آپ کو آپ کے نام سے نہیں پکارتی، آپ کے ان القابات سے آپ کو پکارتی اور یاد کرتی ہے۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجاشی کے دربار میں مخالفین کی طرف سے پیش ہونے والے ایک شخص کی زبان سے وہ شہادت جو ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک تابناک ستارے کی طرح چمکتی رہے گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسی ہستی ہیں کہ اگر صرف یہ ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں اور ہمارے
ہمارے جو عقائد کے اندر اللہ کی نسبت سے بگاڑ پیدا ہو چکا ہے وہ نہ دیں اور توحید کی طرف ہمیں مائل اور قائل نہ کریں. تو اس کے علاوہ ایک انسانی شخصیت میں ممکنہ طور پہ جتنے اعلیٰ خصائل ہو سکتے ہیں وہ ساری خصائل جو ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر موجود ہیں. وہ انسانی غمخواری کا حوالہ ہو, وہ اپنی حضور کی دیکھیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جتنی شہادتیں اعلان نبوت سے پہلے کی بھی میسر ہیں, ان کے اندر حضور کی مجلس کی پاک ہونے کی جس طرح شہادتیں موجود ہیں, اسی طرح حضور کی تنہائی کے پاک ہونے کی بھی شہادتیں موجود ہیں. اور خود وہ معاشرہ جو اپنے اوصاف میں بہت پراگندہ ہو چکا تھا اور اپنے معیارات میں بہت پست ہو چکا تھا, لیکن وہ بھی اگر کسی شخصیت کا اپنی اولادوں کو مثالیہ اور حوالہ پیش کرتے تھے اپنے زمانے کی نسبت اور تعلق سے کہ تمہارے اندر ایسی اعلیٰ صفات ہونی چاہیے, تو وہ شخصیت اور حوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہوا کرتی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت جعفر طیار سے پوچھا جاتا ہے, ایک وہ یہودی عالم سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اللہ نے آج تک جتنے انبیاء و مرسلین اتارے جو صاحب صحیفہ ہوئے, ان کے کلام میں جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سچائی نازل ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسا لقب, کوئی ایسا عنوان, کوئی ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے جو اس شخصیت کا, اس نبی کی پوری شخصیت کا حوالہ اور ایک تعارف بن جاتا ہے. تمہارے رسول پہ جو کلام اترا اللہ کی طرف سے, اس میں اللہ جو ہے وہ تمہارے رسول کو کس نام سے, کس حوالے سے پکارتا ہے, ایک ایسا جامع نام اور کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کا احاطہ اور تعارف کرتا ہو. تو آپ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ویسے تو قرآن کی سارے کا سارا قرآن ہی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف ہے. اللہ مختلف ناموں سے, القابات سے, صفات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے, اور ہم خود بھی پڑھتے ہیں جب قرآن تو ایک خاص درجے کا ذوق محسوس ہوتا ہے. اگر آپ اس انداز سے قرآن کی تلاوت کریں تو آپ پہ ایک عقدہ کھلتا ہے کہ اللہ کس لاڈ سے اور کس مان سے اپنے رسول کو مختلف ناموں سے پکارتا ہے. بات بڑھ جائے گی, میں مختصر کرتا ہوں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو سارا قرآن ہی حضور کی صفات پر مشتمل ہے, لیکن وہ کہتے ہیں وہ جو ایک کلمہ یا ایک آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ آیت یا وہ کلمہ کیا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہا میرے رسول ساری صفات کا مرکب و منبع ہیں. اسی وجہ سے اللہ یہ کہتا ہے کہ ساری خیر کی صفات, وہ صفت رحمت جو ہے نا, صفت رحم جسے ہم کہتے ہیں, اس کی ذیل کی صفات ہیں. سبحان اللہ. خیر کی ساری صفات جو ہیں وہ رحمت کی ذیل کی صفات ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ساری مخلوقات, سارے عالمین کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری صفات کا منبع و مرکز یعنی رحمت عالم بنا کر بھیجا. بے شک, بالکل ٹھیک ہے, رحمت عالم بنا کر بھیجا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, ہمارے یہاں بریک بھی ضروری ہوتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. پیر صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو ایک اور اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آپ کو عالم ارواح کے اندر تصدیق رسالت کا اعزاز بھی حاصل ہوا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے. میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی ذرا ناظرین کے لیے جو ہے وہ شان اقدس میں کچھ الفاظ بیان فرمائیے. ارسلان صاحب, ایک بات کہ نبی اپنی پیدائش کے وقت بھی نبی ہے. سبحان اللہ. نبی اپنی ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہے. نبی نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا اس کی نبوت ہے. بالکل. اور مثال میں اس کو دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام, کہ وہ شاید تفصیل ممکن نہیں ہوگی کہ جس طرح سے اس دور میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے ہاں اولادوں کا ہونا, کہ وہ جو فرعونوں کی حکومت تھی, بچوں کو, لڑکوں کو قتل کروا دیتے تھے, لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے. تو ایسے ماحول میں موسیٰ علیہ السلام کا پیدائش ہونا, پھر اس کے بعد اسی فرعون کے گھر میں پرورش پانا, یہ نبی ہونے کی دلیل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور ان کو یہ کہ یہ وہ ہیں کہ جو ماں کی گود میں گفتگو فرمائیں گے. بالکل ٹھیک. یہ نبوت کی دلیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات عالی, روایات بے شمار ہیں کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی
تو یہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے کنگرے گرتے دیکھے کسرا کے محل کے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو جب آپ بنو سعد میں گئے ہیں دودھ پینے کے لیے، وہاں شق صدر کا واقعہ ہوا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 12 سال کی عمر مبارک میں جب شام کا سفر ہوا حضرت ابو طالب کے ساتھ، تو وہ بحیرہ راہب نکل کر آیا کہ تم میں کون اللہ کا نبی ہے؟ کہ ہم میں تو کوئی نہیں ہے. کہ نہیں، میں نے درختوں کے پتوں کو، ریت کے ذروں کو، ہواؤں کی لہروں کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے سنا ہے. تو یہ ایک نبی کی دلیل ہے کہ نبی اپنی نبوت کے اعلان سے پہلے بھی نبی ہے. سبحان اللہ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو معمولات ہیں آپ کے کہ جو لڑکپن ہے، بچپن ایک اس طرح سے گزرا کہ پیدائش یتیمی کے دور میں ہوئی. 6 سال کی عمر مبارک میں والدہ محترمہ فوت ہو گئی. 8 سال کی عمر میں دادا بھی فوت ہو گئے. جی ہم پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں نا کہ جب اماں حلیمہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں، تو جب آ رہی تھی تو آپ کا سب سے کمزور آپ کی سواری تھی. بالکل. اور جب آپ جا رہی ہیں تو آپ کی سواری سب سے تیز ہے، سب سے تیز. اور پھر سایہ کیا ہوا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، خاص طور پر رحمت ہے کہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. بالکل. پھر کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. جب اس سے پہلے کنگرے گرنے کسرا کے محل کے، پھر اگر اس سے پہلے بات کریں تو پیدائش کا واقعہ بالکل، کہ یہ چیزیں ساری اور یہ نبوت کی دلیل میں ہیں. اور اس کو یہ چیز دیکھی جائے کہ آپ کی جو عمر مبارک گزری ہے، کوئی شخص اب جب آپ نے دلیل میں اپنی سابقہ زندگی پیش کی ہے تو کوئی شخص کوئی نقطہ نہیں نکال سکا کہ فلاں وقت میں آپ نے یہ کوئی ایسی گفتگو کی. آپ نے جب مکہ والوں کو جمع فرمایا اور آپ نے اعلان کیا کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تمہارے اوپر، ابھی حملہ آور ہو جائے، کیا تم میری بات مانو گے؟ ان کا آپ صادق اور امین ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اپنی آنکھوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ نہیں جھوٹ بول سکتے. یہ کردار تھا، یہ کردار رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اس کے بعد بھی دیکھیں کہ نبوت کا اعلان بھی ہو گیا ہے اور حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہجرت کرنا پڑ رہی ہے. امانتیں اس وقت بھی مکہ کے لوگوں کی بھی ہیں، واپس کی جا رہی، واپس کی جانا. اور وہ امانتوں کا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پر اعتماد کی دلیل ہے. بالکل ٹھیک. اس کو یہ شاید دیکھی جائے کہ نبوت اور منصب نبوت جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ان کی ذات کو دیکھا جائے، ان کے احوال کو دیکھا جائے، ان کی بات کو دیکھا جائے. اب ایک شے دیکھیے کہ جب شادی ہوئی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، تو آپ ملکۃ العرب تھی. اور یہ روایات میں ہے کہ 80,000 اونٹ ان کے بیک وقت سامان تجارت کے ساتھ مختلف روٹوں پر چل رہے ہوتے. کوئی شک. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے تو اکثر اثاثہ غریبوں کی، یتیموں کو، محتاجوں کو ان کی دے دیا. اور اس میں ایک بات کہ جب پہلی وحی کا اقرا باسم ربک الذی خلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے ہیں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ معاملہ ہوا ہے، تو مجھے پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا. اس لیے کہ آپ اپنے اعزا قربا کی داد رسی کرنے والے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرنے والے ہیں، غریبوں کے ہمدرد ہیں. آپ ساری صفات اس میں. حضرت ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ چونکہ اخلاقیات کے پہلو کے اوپر، معاملات، معاشرت، ان پہلوؤں کے اوپر بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہم نے انہی سے سب کچھ سیکھنا اور انہی سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر ہی عمل کرنا ہے. تو حضور کی زندگی سے کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے 40 سال کی زندگی سے، 23 سال کی زندگی سے نہیں، 40 سال کی زندگی سے میں چاہوں گا کہ کوئی واقعہ ہمیں ناظرین کے لیے ایسا سنائیں جس سے واقعی محسوس ہو کہ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادتی کی ہے اور آپ نے اس کو بھی درگزر اور معاف کر دیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ سراپا معجزہ ہے. اور حضور کی زندگی کا ہر لمحہ اس میں موجود ہر پہلو جو ہے
وہ اپنے اندر خوبصورتیوں کی نہ جانے کتنی بڑی کہکشائیں رکھتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی جو ہے، جو نسبتاً زیادہ نمایاں اور زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ میسر ہے، اس میں تو ہے ہی حضور کا یعنی رحمت و بخشش والا بھرپور ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں بھی جہاں جہاں جو احوال موجود ہے وہ سارے کا سارا سراپا نور ہے، اور اس سارے سے بھی یہ کتنی بڑی روشنی میسر ہے کہ نہ جانے کتنی صدیوں تک انسانوں کی زندگیوں کو منور کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے آج دنیا بھر کے اندر سب سے بہترین انسان ان لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جو انسانی حقوق اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق اور مظلوموں کی آواز اٹھانے کے حوالے سے جو عصر حاضر کے انسان ہیں، یہ جس طرح کے دور معیارات کا شکار ہیں، وہ ایک الگ تفصیل کا موضوع ہے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ اس مظلوم کی داد رسی کرنے کے حوالے سے، انسانی حقوق کی پاسداری کے حوالے سے بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانی تاریخ میں ایک انتہائی نمایاں کردار کے طور پہ موجود ہے۔ ابھی آپ نے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی کا حوالہ چاہا تو مجھے یاد آ گیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت عمر مبارک 35 برس تھی نا، اعلان نبوت تو 40 برس کی عمر میں فرمایا، 35 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہم عمر لوگوں کو جو اہل مکہ تھے انہیں اکٹھا کیا، اور ان میں سے جو مثبت سوچ رکھنے والے تھے انہیں اپنے ساتھ ہم خیال کیا اور کہا کہ ہمیں آپس میں مل کر ایک عہد کرنا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جب کسی کے ساتھ زیادتی ہونے لگے، جب کسی کے حقوق کی تلفی ہونے لگے، تو ہم نے بلا اس تعصب کے کہ وہ ہمارا کتنا قریبی ہے ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ اور تاریخ کے صفحات میں یہ واقعہ جو ہے وہ آفتاب حقیقت کی طرح روشن اور نمایاں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف کے اندر تشریف لاتے ہیں، اور ایک شخص جو نسبتاً اعرابی ہے، یعنی جو اجنبی ہے وہاں کے معاشرے کے لیے، اس معاشرت کے لیے، وہ اپنے الفاظ میں جس کی عربی لب و لہجے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ مکے کا رہنے والا نہیں ہے، وہ پکار رہا ہے بتوں کو اور مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ غریب الوطن کی کوئی مدد کرنے والا ہے، کوئی ہے اس بستی کے اندر ایسا، کسی ایسے ہستی کو بھیج جو مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھے اور ظالم سے اس کا حق دلوا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آواز اور یہ چیخ و پکار سنتے ہیں تو اس کے قریب چلے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تجھے یہ تو امان والی بستی ہے، اسے تو اللہ نے امان والی بستی قرار دیا، اس بستی کے اندر تیرے ساتھ کون ظلم کر رہا ہے جس کی وجہ سے تیری آواز کے اندر اس درجے کا غم اور تکلیف موجود ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اپنا محدود سا مال تجارت لے کر یہاں آیا تھا، اور میں نے اس شہر کے اندر ایک شخص موجود ہے جو جسے عرف عام میں تاریخ ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اس نے مجھ سے تجارت کا کوئی معاملہ کیا، اب وہ مال مجھ سے لے چکا ہے اور اس کی جو رقم ہے وہ مجھے ادا نہیں کر رہا، اس بنیاد پہ کیونکہ وہ بااثر آدمی اور یہاں کا رہنے والا ہے اور یہاں کے ایک بڑے قبیلے کا بڑا سردار ہے، اسے اندازہ ہے کہ غریب الوطن آدمی کی حمایت پر کوئی شخص آ کے نہیں کھڑا ہوگا، اس سے باز پرس نہیں کرے گا، اس لیے وہ اپنی طاقت کے نشے کے اندر اس درجے پہ فرعون صفت ہو چکا ہے کہ وہ مجھے کلیتاً انکار کر چکا ہے، مجھے میرا جو واجب حق ہے وہ ادا کرنے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی نا، حضور نے کسی اور شخص کا انتظار نہیں کیا، کسی گروہ کا انتظار نہیں کیا، کوئی لابی کرنے کی کوشش نہیں کی، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیا، ابو جہل کے دروازے پہ جا کے اس جلال کے ساتھ، پورے نبوت کے جلال کے ساتھ میں یہ کہوں گا، حالانکہ اعلان نبوت اس کے بعد ہو رہا ہے، پورے نبوت کے جلال کے ساتھ، پوری وہ جو انسانیت کے لیے غمخواری اور بے خواہی کا حضور کے اندر جذبہ موجود ہے، اس جذبے کے ساتھ دروازہ آپ نے کھٹکھٹایا، جب وہ باہر آیا تو ابو جہل خود یہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے لمحے سے میں حضور سے واقف ہوں، حضور کو جانتا ہوں، اور مسلسل حضور کے ساتھ ایک نسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، اور حضور کے ساتھ ایک معاشرت میں بھی میں ساتھ ہوں، میں نے اپنی پوری زندگی میں حضور کو اتنا جلال میں نہیں دیکھا، اتنا غصے میں نہیں دیکھا، اور کہتا ہے کہ میں نے جب حضور کو دیکھا، حضور کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا تو اس سے ایسا جلال ٹپک رہا تھا کہ میں سمجھ گیا کہ جو شخص ساتھ آیا ہے حضور اس کی داد رسی کے لیے آئے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے ایک لفظ بھی بیان نہیں کیا اور میں واپس چلا گیا اور فوراً جا کے جو اس کی رقم بنتی تھی اس کو ادا کر دی۔ تو میرے کریم آقا آج جو دنیا بھر کے اندر انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے شور اٹھا ہوا ہے، اس گو کہ یہ جذبہ اپنے اندر بہت ساری خوبصورتیاں اور سچائیاں رکھتا ہے، لیکن اس کی بنیاد اور اس کا اصل خمیر جو ہے وہ بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں میسر آتا ہے۔ مجھے بالکل ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر کچھ اور ہیں پہلو، میں یہ تو ظاہر ہے ہم اس کو اپنے اس وقت کے دوران جو ہے مختصر وقت کے دوران حضور کی سیرت کی کسی ایک پہلو کے اوپر بھی تفصیل سے بات نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کچھ اور سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان،
ویلکم بیک ناظرین. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر بات کریں. میں پیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حضور کی ذات کرامی جو ہے وہ آج کے اس دور کے اندر، ذات کریمی آج کے اس دور کے اندر وہ مرکز وحدت کیسے ہے ہم سب کے لیے، پورے عالم کے انسانوں کے لیے؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات مبارکہ اب ایک با ایمان کے لیے آپ کی اتباع کرنا یہ فرائض میں شامل ہے. بالکل ٹھیک کہ قرآن مجید میں حکم دے دیا گیا ہے کہ اتباع اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہر با ایمان کے لیے فرض ہے. بالکل ٹھیک کہ جو اس اطاعت، اب کچھ چیزیں ہیں جو فرائض میں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو واجبات میں ہیں، کچھ مستحبات میں ہیں اور سنن میں ہیں. اب اس میں یہ چیز دیکھی جائے کہ آپ کے قرآن مجید کا بھی ایک ارشاد ہے قولوا للناس حسنا. اب اس میں با ایمان لوگوں کے لیے صرف حکم نہیں ہے، لوگوں کے لیے who is anyone، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کہ اس کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ اچھے انداز میں کرو. بالکل ٹھیک. پھر تبلیغ کے حوالے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں دین کی تبلیغ احسن اور خوبصورت طریقے سے کیجیے. وجادل باللتی ہی احسن، اور اگر کوئی بحث مباحثہ ہو جائے تو اس کو احسن طریقے سے. یہ ایک ہمارے ہاں اب موجودہ حالات کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو ہم اپنے باپ یا بیٹے کی بات بھی برداشت کرنے کے لیے، معاشرہ تو دور رہ جاتا ہے، ہم ان کی بات بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کہ وہ سب سے بڑے معلم، جی بالکل ٹھیک ہے، کہ ان کے اگر واقعات میں دیکھا جائے تو ایک اعرابی آ کے چادر پکڑ کر کھینچ کے سوال کرتا ہے، اور جب صحابہ کرام ان کی طرف اس کی طرف دوڑتے ہیں تو آپ منع فرما دیتے ہیں. ایک عیسائی آ کے مدینہ منورہ میں مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، صحابہ کرام دوڑتے ہیں، منع فرما دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جگہ دو. یہ اخلاقیات کی بات ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ لازم ہے بطور مسلمان ہمیں دوسرے کی عزت اور تکریم، اور اس میں جو ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ چونکہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے رحمت للعالمین ہونے کی نسبت سے کہ آپ کی شخصیت کے اندر کفار کے لیے بھی درد، محبت اور پیار موجود ہے. آپ ان کی فکر کر رہے ہیں، ان کی پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں کے زائل کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے بھی آپ ایک کوشش کر رہے ہیں. جیسے ابھی ایک 35 سال کے جب آپ تھے تو آپ نے ایک واقعہ بھی اس کا سنایا. اسی طرح سے آپ کی زندگی کو پورے کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کفار کو بھی سینے سے لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہے. حضرت اکرمہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کے لیے چادر بچھائی جا رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمی کی آج کے دور کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں روشنی ڈالیں کہ ہم آپ سے مسلم تو پکڑتے ہی ہیں تعلق اور نسبت، ان سے محبت اور دیگر پہلوؤں سے جو ہے وہ تمام نسبتیں تو مسلمان کی موجود ہیں، لیکن آج غیر مسلم بھی ان سے متاثر ہے. تو ہماری نبی کی ذات جو ہے وہ اس کے اوپر ہم کام کریں، سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم کام کریں، اور سارے عالم کے سارے انسانوں کو اس کے اوپر جمع کرنے کے لیے ہم وحدت کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ سوچیں. تو اس کے اوپر کام کیسے اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ سر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس پورے معاشرے کے لیے کچھ بنیادی اصول اور ضوابط طے کیے، ہمیں ان اصول اور ضوابط کے نفاذ کے اندر ایک اسپرٹ نظر آتی ہے کہ گویا یہ صرف اس معاشرے کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزاج اور معیار مقرر کر کے جا رہے ہیں.
اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ کسی شخص کے لیے اسی وقت اس کی بشارت ہو سکتی ہے، اللہ کی رضا کی بشارت اس شخص کے لیے ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے جتنا قریب تر اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں ابھی غیر مسلموں کے ساتھ غمخواری اور اس کی بے خائی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ضعیف العمر یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہیں۔ اصحاب کہتے ہیں اللہ کے رسول آج تو خوشی کا دن ہے، نسبتاً اطمینان کا دن ہے کہ ایک ایسا شخص جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن تھا، جو لوگوں کو آپ سے بدظن کیا کرتا تھا، بدگمان کیا کرتا تھا، آپ کی شان میں ایسے الفاظ اور القابات کا استعمال کیا کرتا تھا جو ہمیں اور آپ کو اور اذیت دیتے تھے، تو اس شخص کے جانے پہ اس طرح کے آنسو تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں تمہارا جذبہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تمہارے نزدیک ایک بوڑھے یہودی کا جنازہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے میرا زمانہ پایا، جس نے میرے ساتھ نشست برخاست کی، جس نے مجھے جلوت خلوت میں دیکھا، جسے مجھ سے مکالمے کا موقع ملا، لیکن میں اسے جہنم سے بچا نہیں سکا اور وہ جہنم کے اندر چلا گیا۔ تو یہ جو اس درجے کی محبت اور غمخواری ہے نا اللہ کی مخلوق کے لیے، در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ ایسا نمایاں ترین پہلو ہے جو ایسی دنیا تک کے سارے انسانوں کے لیے بھی اور جو رہنما ہیں ان کے لیے بھی مثال ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق آج ہم نے اپنے پروگرام کے اندر گفتگو کی۔ مختصراً یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک نان کنٹروورشل ذات ہے۔ آپ کی زندگی سے نکلنے والے تمام پہلو، آپ نے رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ مسلمان کے لیے بھی جس طرح آپ نے اس کو ایک تربیت فرمائی، اس کو ایک رہنما کے طور پر گائیڈ کیا، اسی طرح سے آپ غیر مسلم کے لیے بھی رحمت للعالمین بھی ہیں، اور آپ نے ان کو بھی جو ہے ان کے لیے بھی محبت اور پیار اور ان کے لیے غمخواری کا تمام معاملہ حضور کی ذات سے ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی حضور کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، وہ رائے ہدایت کو پالے گا، اس کی زندگی کے اندر سکون اور چین آ جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے اوپر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ رحمان